दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नावल अफसोस नगर किस्त नंबर 4। शयान को जरियान के आने की खबर मिली तो वो मिलने चला आया था। अब तो मुलाकातें होती रहेंगी, मैं आ गए हूँ यहीं। जरियान ने शयान के कंधे पे हाथ रखा। वो दोनों दादी के पास बैठे हुए थे। घर के बाकी लोग जाने कहाँ थे। शयान की नजरें तो बस अरमश को ढूंढ रही थी, जबकि जरियान भी दिल ही दिल में अरमश के घर जल्दी लौट आने की दुआ कर रहा था। अरमश अपनी दोस्त के घर उसकी सालगिरह में शिरकत के लिए गई थी। फराज उसे ही लेने गया था। हयात का किसी को कुछ पता ना था। वो तो कॉलेज से आते ही नाजिश के घर जाने का बोल कर चली गई थी और अब तक वापस ना आई थी। दादी से फोन मिलाया नहीं जाना था और माँ बाप तो जैसे उसके ना होने की परवाह ही नहीं करते थे। जरियान पुत्र तू पहले तो इतना शरारती नहीं था, अब ज्यादा हो गया है। दादी ने अपने पोते को कहा तो जरियान के साथ साथ शायान ने भी छौंक कर दादी को देखा। जरियान में कौन सी ऐसी तब्दीली रनुमा हुई थी जो बस दादी को ही दिखाई दे रही थी। दादी ऐसा क्या किया मैंने? जरियान हैरान नजरों से दादी को देख रहा था। पुत्र वो उस दिन तू मजाक कर गया था कि फोन तूने किया है। तेरे चाचे ने बहुत बेइज्जती की है हयात की। अरमश की साइड लेके तूने हयात की बेइज्जती ही करवा दिया। दादी अपनी ही अंदाज में कहती चली गई। दादी मैंने किसी की साइड नहीं ली, वो बोला जो सच था। जरियान को दादी की हयात से गैर मामूली लगाव का अंदाजा था, इसलिए वो समझ गया था कि दादी बस हयात को बचाना चाह रही है। पर पुत्र वो अरमश भी तो ये सब ही करती है, हर वक्त ही फोन पे। दादी ने झूठ कहा था। जरियान के दिल में अरमश के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश की थी। दादी अरमश क्या करती है क्या नहीं मुझे नहीं पता। उस दिन हयात ने मेरा ही फोन सुना था, मुझे बस इतना पता है। अरमश के खिलाफ बोलने पर जरियान को गुस्सा आया था, मगर वो जब्त कर गया। दादी आप वैसे हयात की तरफदारी कर रही हैं। आपकी बार शयान बोल उठा। वो ऐसी बहस में अमूमन खामोश रहता था, लेकिन यहाँ बात अरमश की थी। शयान पुत्र तुझे नहीं पता, वो कलमुही बहुत तेज है अंदर से, और ये हयात बेचारी मासूम सी सारी बात इस बेचारे पे डाल देती है। वो दादी ने एक दफा फिर अरमश के लिए जहर उबला था। शायान की किसी जवाब से पहले हयात अंदर दाखिल हुई थी। उसने शायान की बात सुन ली थी। उसके चेहरे पर मौजूद गुस्सा बता रहा था कि वो अगर कुछ कहेगी तो बहुत बुरा होगा। वो जरियान को देखकर खामोश हो गई थी। ओ हयात पुत्र आ बैठ, मैं तुझे ही याद कर रही थी। देख जरियान पुत्र क्या हाल हो गया है। मेरी मासूम सी बच्ची की आंखें देख, रो रो के सूझा ली है उसने। दादी ने हयात को प्यार से बिठाते हुए एक दफा फिर जरियान को बोला, कैसी हो हयात? जरियान ने ना चाहते हुए भी पूछ लिया, लेकिन शयान खामोश रहा था। वो दादी के जवाब से सीख पा हो गया था। एकदम से इस सवाल की उम्मीद हयात को नहीं थी। उसने नजर उठा के उसे देखा और बेरुखी से जवाब दिया, ठीक हूँ। दादी तो कह रही बात दिल पे ले ली है तुमने, जरियान ने तंजी अंदाज में जवाब दिया। शयान ने चौंक कर जरियान को देखा था, जिसे उसे जरियान से ये तवक्को नहीं थी। हाँ लगा ली है, जब बात दिल की हो तो दिल सी लगाई जाती है। दिल को पढ़ाई में लगाओ, जिस काम की उम्र है वक्त से पहले ऐसे काम जेब नहीं देते। जरियान ने हयात को दो टोक जवाब दिया था। ये दिल की मर्जी है, मेरा इसमें कोई इख्तियार नहीं है। जरियान बात करते वक्त हयात की आंखों में आंसू थे, और अगर अब दिल की मर्जी के बगैर चली तो कहीं की नहीं रहोगी। हयात दिल की मर्जी को दिमाग की समझदारी से बेहतर करो, किसी के दिल में जबरदस्ती शामिल नहीं होते। जरियान का लहजा अटल था, इसमें कुछ नरमी ना थी। जबरदस्ती शामिल होने की बात किसने की है? मैं जिस किसी चीज में शामिल होती हूँ मर्जी के साथ ही होती हूँ, फिर चाहे किसी का घर हो, दिल हो या कुछ भी। शयान के होते हुए जरियान मजीद ऐसी बातें ना करना चाहता था। इस बात को भांपते हुए शयान ने जाने की इजाजत चाही तो दादी के साथ साथ किसी ने भी उसे रोकने का ना कहा। शयान के जाते ही दादी भी नमाज का कहकर उठ गई। किसी की जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल होगी तो अपनी जिंदगी खाली हो जाएगी। हयात तुम अरमश की जिद में पूरे घर को मैदान जंग बना रही हो। कौन सी जिद है अरमश की? मुझे सिवाय एक के अब किसी से कोई वास्ता नहीं है। कोई जिद नहीं है, तुम देख नहीं रहे हो? देखो मैं बदल गई हूँ, सिर्फ किसी के लिए। मेरी आंखों में देखो, कुछ नजर आता है तुम्हें सिवाय दर्द के? इसे खुद को सजा देना कहते हैं। हयात रुक जाओ, मत बढ़ो इस आग की जानिब। जरियान उठ कर खड़ा हुआ था। हयात जरियान के करीब रहना चाहती थी, वो उसे रोकना चाहती थी, मगर कैसे? यह कैसे मुमकिन था? आग के करीब तो कब की जा चुकी हूँ। जरियान अब तो ये आग
میرے وجود کو جلسا رہی ہے۔ تم اپنے ساتھ اپنے سے جڑے ہر رشتے کو راکھ کر دو گی۔ جو تم چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ زریان تھا، ایک طوفان تھا اس کے اندر۔ زریان کتنی بار بتاؤں تمہیں کہ میرے ساتھ کسی ایک کا ہی رشتہ ہے، روح کا رشتہ، محبت کا رشتہ۔ باقی کیا ہے کیا نہیں میں نہیں جانتی، اور ہاں راکھ تو میں ہو گئی ہوں، مگر تم ایک بات یاد رکھنا، محبتوں کی نفی کرنے والے کبھی سکون میں نہیں رہتے۔ نصیب سے زیادہ کچھ نہیں ملتا، مل بھی جائے تو وہ سزا بن جاتا ہے حیات۔ تمہیں کیا لگتا ہے ارمش پہ الزام دھرنے کے تم سکون میں رہو گی؟ نصیب سے زیادہ مانگ کون رہا ہے؟ اور میں بات کر رہی ہوں اور تم ارمش کو لے آتے ہو بیچ میں۔ تم کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ کہ اس کے دامن کے سارے داغ اپنے نام لے لوں، اس کے ماتھے کی لگی ذلت کی کالک کو اپنے ساتھ مل لوں؟ ہاں بتاؤ بتاؤ، نہ ایسا کرو، بولو۔ اگر ایسا چاہتے ہو تو میں سب کر لوں گی، مگر صرف ایک تمہارے بدلے تمہیں میرا ہونا ہوگا۔ زریان تمہیں حیات کا ہونا ہوگا، بولو منظور ہے؟ حیات نے امید بری نظروں کے ساتھ زریان کا ہاتھ تھاما۔ اپنی بکواس بند کرو حیات، اور تمیز سے بات کرو۔ میں نے یہ تمہاری بکواس چچا کو بتا دی تو آج ہی تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ زریان نے حیات کے ہاتھ کو جھٹک کر اسے خود سے دور کیا۔ حیات، زریان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حیات اپنے کمرے میں جاؤ۔ ابا شور سن کر دادی کے کمرے میں آ گئے اور حیات اور زریان کو یوں بحث کرتے دیکھ کر حیات کی وجہ سے مزید شرمندہ ہو رہے تھے۔ تو گاڑ دے، مار دے، جلا دے، جو کرنا ہے کر دے، مگر تم میرے ہو زریان، اور ہونا ہوگا، پھر چاہے اس کے بدلے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں سب کر گزروں گی۔ چچا دیکھیں، اسے سمجھائیں۔ زریان نے چچا کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ چچا دیکھیں، اسے سمجھائیں۔ زریان نے چچا کو طلب نظروں سے دیکھا۔ ابا مجھے سمجھائیں، آئیں آپ بھی سمجھائیں کہ میں مار لوں خود کو، مگر اس پتھر سے محبت نہ کرو۔ زریان بیٹا مجھے معاف کر دو، اس کی تو عقل پر اس کی ماں اور دادی نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ قدیر صاحب مزید شرمندہ ہو رہے تھے۔ اکیلے گھر میں رہ کر تنگ نہیں پڑتی؟ زریان نہ جانے کب سے ارمش کو یوں بت بنے خلاؤں میں گورتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ارمش اپنے خیال میں کھوئی ہوئی زریان کے آنے سے اکثر بے خبر بیٹھی تھی۔ زریان کی آواز سنتی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنے ڈھیلکے ہوئے دوپٹے کو شانوں پہ درست کرتے ہوئے بے یقینی سے زریان کو دیکھا۔ وہ اس وقت یہاں اس کے کمرے کے باہر کیسے؟ رات کے 10 بج رہے تھے۔ گھر میں دادی، ارمش اور شایان کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ سب لوگ پروفیسر یعقوب کے گھر دعوت پہ گئے تھے۔ شایان نے زریان کو بھی دعوت دی تھی، لیکن وہ دفتر میں مصروفیت کی بنا پہ نہ جا سکا، جبکہ ارمش کو دادی کی خراب صحت کی وجہ سے ان کی دیکھ بھال کے لیے گھر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ہاں نہیں تو ارمش زریان کی یوں اچانک اس کے کمرے میں آ جانے پر حیران بھی تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے، ہاں بھی اور نہیں بھی۔ یہ کیسا جواب ہوا؟ زریان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ارمش کی سانس روک رہی تھی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو۔ زریان نے شاید دل کی بات جان لی تھی ارمش کے، اس کے چہرے کو پڑھ لیا تھا زریان نے۔ ہاں نہیں، میں ایسا تو نہیں کہہ رہی۔ ارمش گڑبڑا گئی تھی، پھر سے ہاں پھر سے نہ، کیا اتنی ہی کنفیوژن ہوتی ہے ہر معاملے میں؟ زریان زمین پر رکھے کشن پہ بیٹھتے ہوئے بولا، نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ کو کوئی کام تھا؟ نہیں، اکیلے وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا تو سوچا چل کے بات چیت کروں تم سے۔ زریان نے ارمش پہ نظر جمائے ہوئے جواب دیا، لیکن شاید تم کچھ سوچ رہی تھی اور میں نے خلل پیدا کر دیا سوچوں میں۔ ارمش کی دل کی بات جان لینے کے بعد بھی زریان نے وہاں سے جانے کے کوئی آثار ظاہر نہ کیے۔ نہیں ایسی بات نہیں، میں تو بس ایسی ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ زریان کی موجودگی میں وہ ہمیشہ گڑبڑا جاتی تھی، اور آج تو ڈر بھی رہی تھی کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو سب کیا سوچیں گے۔ پہلے ہی اتنے مشکل سے ایک داغ ہٹا تھا اس پر سے۔ ایک بات پوچھو ارمش؟ زریان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا اسے یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ فون تو اس کی تھی، کیا اس کے علاوہ کبھی فون آیا؟ یہ شک ہوگا، کیا سوچے گی؟ زریان کے دل و دماغ میں جنگ جاری تھی۔ جی پوچھئے؟ ارمش زریان سے آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی، اس لیے ہر بات فرش گورتے ہوئے بول رہی تھی۔ حیات نے جھوٹ کیوں کہا تھا؟ کیا ایسے فون کال آتے رہتے ہیں؟ زریان نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس کے لہجے میں نرمی رہے، وہ الفاظ کا بہترین چناؤ کر سکے۔ ارمش نے چونک کر زریان کی جانب دیکھا تھا، تو کیا وہ شک کر رہا تھا اس پر؟ یہ سوال حیات سے پوچھے۔ ارمش نے بھی لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اندر کا غصہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا ارمش، مجھے حیات سے نہیں پوچھنا، ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ زریان نے باتوں باتوں میں جتایا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ
कर चुका है। कोई तीसरा हो ना होना बाद की बात है, पहले यकीन कीजिए, और यकीन होता तो ये सवाल ना होता। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी कर आती हूँ। वो खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुस्सा बार बार हावी हो रहा था, और उस गुस्से में वो ये भी ना समझ सकी कि वो इससे इजहार कर रहा है, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहा है, अपने दरमियान किसी तीसरे को जगह ना दे रहा। लेकिन जरियान भी अभी यकीन करना सीखना था। वो सच कह रही थी, उसे यकीन करना चाहिए था, मगर वो मजबूर था दादी की बातों को सोच सोच कर। अरमश का गुस्सा उसे साफ दिखाई दे रहा था। साइड टेबल पर रखे पानी की जग में पानी के होते हुए वो पानी पीने बाहर इसलिए गई थी कि उसे जरियान के सामने नहीं रहना था। जरियान भी उठ कर खड़ा हुआ था। उसे चले जाना चाहिए था कमरे से पहले ही। जरियान के जाने से पहले ही अरमश वापस आ गई थी। आप जा रहे हैं? वो सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्ट कर गई। अरमश का गुस्सा ठंडा हो गया था और उसे ओवर एक्ट करने पर अफसोस भी था। नहीं, ये तो बनता था। वैसे पानी तो यहाँ भी था। अरमश के बिलमुकाबिल अब जरियान खड़ा था। अरमश उसके यूं खड़े होने से कुछ घबराई थी। जी मालूम है, लेकिन मैं अपना दिल साफ करने गई थी। अरमश ने साफ गोई से काम लिया था। दिल पे मैल था मेरे लिए? जरियान ने तंग करने का सोचा अरमश को। नहीं गुस्सा, अरमश ने तहम्मुल से जवाब दिया। और कोई तीसरा नहीं होगा, इसके बारे में क्या सोचा? वो अपने सामने खड़ी इस सांवली रंगत की लड़की के हर एक अंदाज पर फिदा हो रहा था। जी नहीं, क्या मतलब? अरमश फिर से गड़बड़ा गई थी। जरियान उसे बार बार कंफ्यूज कर रहा था और वो बेवकूफ बार बार कंफ्यूज हो रही थी। मतलब मेरी आधी बात पे गुस्सा कर गई और असल बात सोची नहीं। जरियान को यूं खड़े रहना अच्छा लग रहा था। वो उसके इतने करीब थी कि वो चाहता तो उसके तमतमाए हुए गालों को छू सकता था। जी अच्छा ठीक है। अरमश से कोई जवाब ना बन पाया तो वो मुंह में आया बोल दिया, क्या कह रही हो? अरमश के हड़बड़ाहट से लुत्फानंदोज होते हुए जरियान ने हंसी रोकने की कोशिश की। आपको हंसी क्यों आ रही है? अरमश बेवकूफ थी या बन गई थी, यह समझना काफी मुश्किल था। आपके माथे पसीना क्यों? जरियान की ये हरकत, ये अमल गैर यकीनी था। इसकी तवक्को ना अरमश को थी ना खुद जरियान को। उसने अरमश के माथे को छू लिया था। अरमश सुर्ख होती हुई चेहरे के साथ दादी के कमरे में चली गई। उसे जरियान से कम इस चीज की तवक्को नहीं थी। अरे यार, दीवार में अपना हाथ मार के जरियान ने गुस्से का इजहार किया था। ये क्या कर रहे हो? वो अरमश के बिस्तर पे रखे इसके छोटे से तकियों को मुंह पे रखकर मुंह छुपाकर बैठ गया था। अरमश की महक उसके तकिए से भी आ रही थी। दादी के कमरे में आने के बाद भी अरमश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उफ, ये मुझे क्या हो रहा है? ये गलत है। अरमश अपने सुर्ख लाल और अंगारे जैसे धकते गालों को अपने हाथों से सहलाने लगी। लड़की पानी डाल दे। दादी ने नकाहत से पानी मांगा मगर अरमश का नाम ना लिया। वह हयात की वजह से गुस्सा थी। जी दादी, ये ले। अरमश ने फौरन से पानी गिलास में डालकर इन्हें दिया। दादी ने पानी लेकर अरमश को कमरे से जाने को कहा। अरमश दादी को छोड़कर बाहर निकली तो उसे लगा जैसे सब वापस आ चुके हैं। दरवाजा खोलने के लिए वो बाहर पहुंची ही थी कि जरियान भी उसके पीछे बाहर निकल आया था। दरवाजे की दूसरी जानिब दो आंखों में नफरत की लहर उस वक्त उठी। अरमश को हाथ से रोकने का इशारा किया जरियान ने। वो दो आंखें हयात की थी जो दरवाजे के ऊपर से ही सब कुछ देख चुकी थी। बाकी लोग गाड़ी में थे। मेन गेट को खोलने के लिए वो अंदर दाखिल होने वाली थी जब अरमश और जयान बैक वक्त बाहर निकले थे। मैं खोलता हूँ दरवाज़ा, जरियान ने हयात को रोकना चाहा। जी अच्छा। अरमश ने खामोशी से उसे रास्ता दे दिया। जो हुआ था वो अभी तक बार बार अरमश की आंखों के सामने आ रहा था और जरियान के दोबारा सामने आती ही दिल दोबारा जोर जोर से धड़कने लगा था। तुम यहाँ? हयात अरमश की जानिब बढ़ी। वो जरियान से कोई बात नहीं करना चाहती थी। बहन से तमीज से बात करने का वो वादा जो उसने आज ही अपने आप से किया था वो उसे तोड़ चुकी थी। हाँ तो अरमश हयात के फजूल के शक से तंग आ रही थी और अब जब जरियान किसी तीसरे को बीच में नहीं लाना चाहता था तो वो क्यों किसी तीसरे को अहमियत देती। तो ये कि पीछे क्या कुछ हुआ अपनी बहन को नहीं बताऊंगी। हयात ने घटिया बात यूं मुस्कुराती हुई कही थी कि उसके अब्बा अम्मा उससे किसी को शक भी ना हुआ था। अरमश खामोश रही थी। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को खामोशी से जवाब देना ही बेहतर होता है, वरना आप, मैं और उनमें क्या फ़र्क। कॉलेज में नवाल और नाजिश से चुप कर प्रोफेसर याकूत का नंबर हयात ने अपनी हथेली पे लिख लिया था। जहन में पैदा होने वाले अंदेशों के सबब हयात ऐसे ऊंचे हथकंडों के इस्तेमाल के बारे में भी संजीदगी से सोचने लगी थी।
وہ کب تک یوں گھر والوں کو منانے کی کوشش کرتی رہی؟ ناکامی کا خوف گر کر چکا تھا حیات میں۔ وہ پروفیسر یعقوب کو فون کرے گی، شاید یہ بھی آخری راستہ باقی تھا۔ گھر آ کر حیات نے نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا تھا، نازش کے نام سے۔ نازش کے نمبر اکثر ہی بولتے رہتے تھے، اس کے نام سے نمبر رکھنا کسی خطرناک صورتحال میں فائدہ مند ہو سکتا تھا۔ اس روز تو حیات فون نہ کر سکی تھی۔ آج بھی شایان کے گھر دعوت پہ جانے کی وجہ سے اس نے فون نہیں کیا تھا، لیکن واپسی پہ جو منظر اس نے دیکھا تھا اس کے بعد حیات کے اندر آگ جل اٹھی تھی۔ وہ ارمش کے بے تکے سے جواب کے بعد سیدھی کمرے میں آئی تھی۔ کمرے میں کال کرنے کے بجائے وہ چھت پر چلی آئی تھی۔ یہاں اس کی بات کوئی دوسرا نہیں سن سکتا تھا، یہی محفوظ مقام ہو سکتا تھا۔ اندھیری رات میں یہ تاریخ سوچیں حیات سے اس قدر اٹھانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ ایسے کیسے زریان کو چین سکتی ہے وہ؟ اس کو اس وقت ارمش سے حسد محسوس ہو رہا تھا، کبھی نہ ختم ہونے والا حسد، اور اسی حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے وہ راہ چن لی تھی جو صرف تباہی کی طرف جاتی تھی۔ اس نے پروفیسر یعقوب کا نمبر ملاتی فون کان کے ساتھ لگا لیا تھا۔ گھنٹی بج رہی تھی۔ گھنٹیاں بجنے کے دوران خاموشی کا جو وقفہ تھا اس میں حیات کو اپنے دل کی دھڑکن تک سنائی دیتی تھی۔ اپنے جسم میں بہتے خون کا جوش کھولتا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ زریان کی آنکھوں میں ارمش کی تصویر دیکھ کر لاوے کی طرح کھولنے لگی تھی۔ ہیلو، کون؟ فون اٹھایا گیا تھا۔ بھاری بھرکم آواز نے حیات کے جسم میں سنسنی کی لہر پیدا کر دی تھی۔ اسے بولنا چاہیے یا فون بند کر دینا بہتر ہوگا؟ حیات سوچنے لگی تھی۔ میں حیات آپ کے بارے میں پڑھا کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ سے مجھے بھی کچھ چاہیے، میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ ہر قیمت پر حیات نے رٹے رٹائے سبق کی طرح سب سنا دیا، اس ڈر سے کہیں دیر کرنے پر بھول ہی نہ جائے۔ حیات، پروفیسر یعقوب نے اپنا نام دہرایا تھا۔ ان کے دماغ میں اپنے حیات کا خیال آیا تھا، کیا یہ سچ مجھ وہی ہے؟ نہیں، اسے میرے بارے میں کیسے معلوم ہو سکتے؟ بچے، آپ کا نام؟ حیات کی تعریفی جملے نظر انداز کرتے پروفیسر نے پوچھا۔ ان کے خود کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ سی آ گئی تھی۔ میں حیات قدیر ہوں، کل ہی آپ کے بارے میں اخبار میں پڑھا، پلیز مجھے آپ سے ملنا ہے، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ حیات قدیر حیرت کے مارے پروفیسر یعقوب، جو اصل میں حیات کے ماموں لگتے تھے، رشتے میں چونک اٹھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چھوٹی سی لڑکی، دعوت کی وجہ سے وہ بے حد تھکے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کا دماغ اس کی جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ آپ ملنا چاہتی ہیں؟ یہ سوال پوچھ کر خود پروفیسر یعقوب کو عجیب سا لگا تھا۔ آپ کا سچ سامنے آ جانے سے کتنا کچھ ہاتھ سے نکل سکتا تھا۔ ہاں، میں آپ سے ہر قیمت پر ملنا چاہتی ہوں۔ میں ملنا؟ ہم فون پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ پروفیسر یعقوب نے حیات کو روکنے کی کوشش کی۔ نہیں، فون پہ بات کرنے سے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکوں گی۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، کام میری مرضی کا ہوگا اور رقم آپ کی مرضی کی۔ جو آپ بولیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، بس میں جس سے پیار کرتی ہوں اس کو آپ نے میرا بنانا ہوگا۔ کل دن 2 بجے، کچھ سوچتے ہوئے پروفیسر نے جواب دیا۔ ٹھیک، مگر کس جگہ آنا ہے؟ میں بتا دوں گا، صبح کے وقت۔ پروفیسر یعقوب کے لہجے سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ فون بند کرنے کی جلدی میں ہے۔ فون بند ہو جانے کے بعد بھی وہ کتنی دیر وہاں کھڑی رہی؟ دل تھا کہ بس بند ہونے کو تھا، اور سانسیں اکھڑی جیسی وہ کوئی جنگ لڑ کر فارغ ہوئی ہو۔ وہ آگے کی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ فون کان سے ہٹانا بھول گئی تھی۔ تیز ہوا کے جھونکے نے اس کی سوچوں کی وادی سے باہر نکالا تو اسے فون کان سے ہٹانا یاد آیا۔ کال کو کاٹے 5 منٹ گزر چکے تھے اور اسے خیال ہی نہ رہا تھا۔ وہ خوش تھی، اس کے ہاتھ ایک امید کا سرا آیا تھا، ایک نئی آس بندی تھی۔ اب اس کی محبت کو اس سے کوئی دور نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی خوشی شاید ڈر کی وجہ سے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ حد درجہ ڈری ہوئی تھی۔ اگر ابا کو پتہ چل گیا، اگر کسی اور کو پتہ چل گیا، اگر عمل الٹا ہو گیا، پروفیسر یعقوب کس حد تک اس کی مدد کریں گے؟ کئی سوال تھے جو اسے ڈرا رہے تھے۔ ڈر؟ کیا سچ میں وہ ڈر رہی تھی؟ یہ ڈر تھا، یہ حیات کا کہنا تھا، لیکن یہ اس کا دل تھا جو اسے بار بار اس سب سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ اس کے دل میں موجود تھوڑا سا اللہ پر ایمان تھا جو اسے روک رہا تھا۔ یہ کلمے کی فضیلت تھی جو اسے روکنے پر بازد تھی، لیکن شیطان اسے اپنے راستے پر بلا رہا تھا اور اسے ان دونوں میں سے ایک کو چننا تھا۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے، کاش وہ بھی یہ جان لیتی
تو یہ انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کرتی۔ اس کا دماغ اب تک معاف تھا۔ نہیں میں یہ نہیں کروں گی۔ اوف حیات، وہ اللہ جانے پروفیسر کون ہو، کیا ہو، میں بھی پاگل ہو گئی ہوں۔ امی سے کہتی ہوں وہ کچھ کریں، یہ میرے بس کا کام نہیں۔ ایک دفعہ پھر اس کے دل نے اسے پکارا تھا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ نیچے جانے کے لیے مڑی تھی جب اس کی نظر لان میں بیٹھے زریان پر پڑی۔ وہ موبائل میں مصروف تھا، شاید کسی سے بات کر رہا تھا، جب ارمش کافی مگ اٹھائے اس کے پاس آئی تھی۔ کافی مگ زریان کو تھما کر وہ مڑنے لگی تھی۔ جب زریان نے اسے روک لیا تو کوئی ضروری بات کرنے کے لیے۔ ارمش کو زریان کے ساتھ دیکھ کر حیات کے جسم میں پھر سے آگ بھڑکنے لگی تھی، اور جو فیصلہ بھی اس نے لیا تھا اس سے مکرنے میں ایک لمحہ لگا تھا۔ میں یہ ہر حال میں کروں گی ارمش بی بی، تمہیں تو میں برباد کر دوں گی۔ میری محبت مجھ سے چھیننے کی کوشش کرو گی اور میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ اب میں زریان کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی برباد کر دوں گی۔ خود میں جلتے کڑھاتے حیات اپنے کمرے میں آئی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں ارمش بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ ارمش کو خوش دیکھ کر حیات ایک دفعہ پھر اپنے حسد کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ چادر اپنے چہرے تک تان کر حیات نے سونے کی کوشش کی تھی۔ حیات کو سوتا دیکھ کر ارمش بھی خاموشی سے سو گئی، لیکن نیند تھی کہ حیات کی آنکھوں سے کوسوں دور کھڑی اس کا منہ چھڑا رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس میں موجود آگ مزید بڑک رہی تھی، اور صبح کا انتظار، اس صبح کے لیے وہ اس قدر پرجوش تھی۔ یہ رات اس نے آنکھوں میں گزاری تھی۔ پاس سوئی ہوئی ارمش اسے زہر لگ رہی تھی۔ سوئے ہوئے ارمش کے چہرے پر موجود مسکراہٹ حیات کی آگ کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ وہ کالج کا کہہ کر کالج کے بجائے آج شہر کے اس حصے کی طرف جا رہی تھی جو کالج سے مکمل دوسرے رخ پر تھا۔ پروفیسر یعقوب نے ایک پرانی سی مغل سلطنت کے دور کی عمارت میں ملنے کو کہا تھا۔ یہ بوسیدے سی عمارت دیکھنے والوں کو اپنے سیر میں جکڑنے کی اب بھی طاقت رکھتی تھی۔ یہاں لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ راہداری میں چلتے چلتے حیات کو یوں لگتا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ ایک درخت کے نیچے پہنچ چکی تھی۔ اینٹوں کی مدد سے بنی ہوئی ایک گول دیوار جس پہ دھول جمی ہوئی تھی۔ حیات نے ہاتھ کی مدد سے مٹی صاف کی اور وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ آ گئی آپ؟ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے منہ پر جوکر والا ماسک چڑھا رکھا تھا۔ کون ہو آپ؟ حیات نے اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ پروفیسر یعقوب، تامل سے جواب دیا گیا تھا۔ ارد گرد کی فضا جیسے بے روح ہو گئی تھی۔ حیات جس قدم کو اٹھانے کی کشش میں تھی وہ آخر اٹھا چکی تھی۔ آپ نے چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ وہ گھبرائی ضرور تھی لیکن وہ تھی حیات جسے اپنے آپ کی پریشانی ظاہر کرنے کی عادت نہ تھی۔ بچے، آپ کو کام سے مطلب ہے یا میری شکل سے؟ روکا سا جواب دیا تھا پروفیسر یعقوب نے۔ بالوں میں اترتی چاندنی کو دیکھ کر حیات کو کچھ شک و شبہ پیدا ہوا تھا، جسے یہ چہرہ جو مکوٹے کے پیچھے چھپا ہے کہیں دیکھ رکھا ہے۔ میں اگر لڑکی ہو کر کھلے چہرے سے یہاں آ سکتی ہوں تو آپ مرد ذات ہو کر گھبرا رہے ہیں؟ حیرت ہے، حیات نے بزدلی کا تانا دیا تھا۔ مرد کو بزدل کہنے سے بڑھ کر شاید ہی کوئی دوسری تذلیل کی بات یا جملہ ہو۔ یہ آپ کی بہادری ہے نہیں، آپ کی بے وقوفی ہے، اور اس حماقت کی امید آپ مجھ سے بھی رکھتی ہیں۔ جو بھی ہے، میں آپ کی طرح ڈرپوک نہیں ہوں۔ حیات کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا تھا۔ مجھے آپ کی مدد کرنے کا نہ جانے کیوں دل چاہ رہا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک عہد کریں؟ پروفیسر نے جواب دیا۔ دولت کی لالچ نے انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ اپنی اصلیت بتا دیں گے۔ عہد؟ مگر کیسا عہد؟ حیات نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ مسٹر یعقوب، جہاں تک میرا خیال تھا ہماری آپ کی منہ مانگی رقم کے بارے میں ہوئی تھی، کسی معاہدے کے بارے میں نہیں۔ حیات کسی بھی قسم کے چنگل میں پھنس کر اپنے آپ کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ جو راز آپ جاننا چاہتی ہیں وہ جان لینے کے بعد ہم دونوں کا منہ بند رکھنے کا معاہدہ طے ہو ہی جائے گا، ورنہ آپ کی ذات کو ہی خطرہ ہوگا۔ پروفیسر یعقوب حیات کو جان گئے تھے۔ انہیں خوف تھا تو اس بات کا کہ وہ یہ راز کسی کو بتا نہ دے۔ ان کے اندر تجسس کی وجہ سے وہ حیات کا راز جاننے کو بےتاب تھے۔ وہ یہ جادو کس پہ اور کیوں کروانے آئی ہے؟ میری ذات کو کیسا خطرہ ہوگا؟ میرا کام تو آپ سے ہے اور میری ذات آپ سے منسوب نہیں، تو پھر کیسا خطرہ؟ جن لوگوں کے ساتھ میری ذات منسوب ہے مجھے ان سے خطرہ ہونا چاہیے۔ حیات کی آنکھوں کے سامنے ارمش کا چہرہ آیا تھا۔ وہی خطرہ تھی۔ شاید تم جانتی نہیں لڑکی کہ میں تمہارے والد قدیر صاحب کو جانتا ہوں، اور چاہوں تو ابھی تمہارے ابو کو یہاں بلوا لوں۔ پروفیسر یعقوب نے حیات کے سامنے جان پہچان کا ذکر کر کے حیات کے چہرے کا رنگ اڑا دیا تھا۔ کیا مطلب جانتے ہیں؟ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ نے میرا کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چلتی ہوں۔
حیات اپنے بابا کا نام سن کر ڈر گئی تھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر چل دینے کو تھی۔ محبوب قدموں میں تب ہی آتا ہے جب قربانی دی جائے، بس راز رکھنے کا عہد اور محبوب تمہارا۔ محبوب چاہت پیار حیات کی دکھتی رکھ تھی۔ پروفیسر نے طرف کا پتہ کھیلا تھا، مگر کون سا راز رکھنا ہے؟ آپ ہیں کون آخر؟ حیات نے کمزور پڑتے ہوئے کہا۔ میں۔ پروفیسر نے چہرے سے ماسک اتارا تو جیسے حیات کے ارد گرد سناٹا چھا گیا۔ جسم ایسا پیلا پڑا کہ جسے کاٹ ڈالو گے تو ایک قطرہ خون نہ نکلے۔ ماموں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ تھوک نگلتے ہوئے حیات بولی۔ حیات کے دماغ میں اچانک خیال آیا، کیا اس رات اس نے غلطی پروفیسر یعقوب کا نمبر ملایا تھا؟ یہی راز ہے بچے، اگر سنبھال پاؤ تو، ورنہ ہم دونوں کی تباہی۔ پروفیسر یعقوب جیسے اپنی اصلیت چھپا چھپا کر تھک گئے تھے۔ حیات کے ملنے پر وہ پر امید ہو گئے تھے کہ ان کے دل میں اٹھنے والے اس طوفان میں کشتی کو پار لگا سکتی ہے تو وہ حیات ہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ یہ سارے غلط کام کرتے ہیں، مگر آپ کو اس سب کی کیا ضرورت ہے ماموں؟ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، آپ اور جو یہ انکشاف کر رہے ہیں مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا۔ سر تھام کر حیات بیٹھ چکی تھی گھاس پہ۔ غلط کام؟ حیات کی دیگر باتیں نظر انداز کرتے ہوئے پروفیسر نے جواب طلب نگاہ سے دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے آپ سے جاننا ہے کہ آپ یہ سب کیوں اور کب سے کر رہے ہیں۔ حیات کو یہ بات سن کر حیرت ہوئی۔ اتنا بھن ٹن کے رہنے والے شخص سے اتنا کبھی فعل کیسے منسوب ہو سکتا ہے؟ دیکھو لڑکی، یہ کام ہے تو کیوں کروا رہی ہوں؟ کسی کی زندگی برباد کروا رہی ہو؟ پروفیسر یعقوب نے الٹا حیات پہ ہی دباؤ ڈال دیا تھا۔ اگر میں برا کام کروا رہی ہوں تو میری مجبوری ہے، مگر آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا مجبوری ہے؟ چونکہ اب ہم دونوں کے اصلی چہرے سامنے آ گئے ہیں تو اب سچائی بھی آنی چاہیے، حیات نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے اب گھر والوں کی فکر نہ تھی کہ وہ کالج نہیں گئی یا کوئی ایسا سوال۔ ماموں کے ہوتے ہوئے اسے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ دولت بیٹا جی، دولت، وہ سب جس کی چاہت میرے دل میں تھی اسے پانے کے لیے، جیسے تم پیار پانے کے لیے۔ پروفیسر یعقوب نے حیات کا دوستی کے لیے بڑا ہاتھ تھام لینے میں بہتری سمجھی تھی۔ او اچھا، تو آپ نے دولت کے لیے سب کیا، تو کیا آپ مجھے میرا پیار دلوا سکتے ہیں؟ کیا اس شخص کو میرے قدموں میں لا سکتے ہیں جو میری اور میری محبت کی ناقدری کرتا ہے؟ زریان کا وہ ارمش کی آنکھوں میں دیکھنے کا منظر حیات کے خون کو جلا رہا تھا۔ بچے، میں سب کر دوں گا، لیکن یہ میرا راز بس راز رہے، اور ایک چیز جو مجھے چاہیے وہ بعد میں بتاؤں گا۔ پروفیسر یعقوب کی آنکھوں میں الگ سی چمک تھی۔ وہ ارمش کو سوچ کر کھل اٹھے تھے۔ اوپر والے نے پھل جولی میں ڈالنے کا اشارہ دے دیا تھا، بس حیات نام کی اس ٹینی کو اچھے سے قابو کرنا تھا۔ ہو ٹھیک ہے، بس میرا کام ہو جانا چاہیے، اب میں چلتی ہوں۔ حیات نے گھڑی پہ نظر ڈالتے ہوئے کہا، میں کالج تک چھوڑ دیتا ہوں، اور سنو، میں شام میں آؤں گا، گھبرانا نہیں، دل مضبوط کر لو اب۔ پروفیسر یعقوب نے حیات کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ ان کی بھانجی تھی۔ کاروبار اپنی جگہ، وہ حیات کی فکر بھی کر رہے تھے، یا شاید اس ٹینی کو ٹوٹنے سے بچا رہے تھے۔ تو پیارے دوستوں، کہانی جاری ہے، اس کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔